अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पार्लियामेंट के अंदर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के मेंबरान की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल है हुकूमत और अपोजिशन के बीच, कभी लगता है कि साजगार है, लेकिन कभी कुछ तकारीर ऐसी होती हैं कि लगता है कि अब मामला मज़ीद तपेगा। बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब ने इस सारे मामले में जो नोटिस लिया, नोटिस के बाद बड़ा कीनली उन्होंने सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया और पार्लियामान की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई। ईवान के अंदर आज भी तकरीर होती रहीं, अपने अपने जो गिले शिकवे हैं वो किए जाते रहे। पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है उसकी मीटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब वो वॉकआउट कर गए। इस मौके पे उन्होंने ये कहा है कि PTI के साथ वही हो रहा है जो उसने बोया है। अब ये जो आप काट रहे हैं ये माजी में आप बोते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ जो माजी में होने वाले मामलात हैं, जो मुकदमाबाजी रही और किस तरह जो मदाखलत की जाती थी और किस तरह दबाव डाला जाता था सियासतदानों पे, वो गिले भी करते नज़र आए हैं। बहरहाल ख्वाजा साहब ने वॉकआउट किया, फिर उसके बाद ख्वाजा साहब को मनाया गया। महमूद अचकज़ई साहब भी वहाँ पे थे। इसहाक डार साहब ने इस मौके पे ये कहा है कि हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। अब ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, बुनियादी सवाल ये है कि ये कमेटी क्या किसी ऐसे अंजाम पे या नतीजे पे पहुंचेगी जो हुआ 8 और 9 सितंबर की रात को, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये एक बुनियादी सवाल है, इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के एतबार से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, अब 17% हो गई है। साथ ही साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है काबीना की मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए कि हम पाकिस्तान के जो बरादर मुल्क हैं और दोस्त हैं उनके एक मरतबा फिर से शुक्रगुजार हैं। IMF के तनाजुर में उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। मैं मज़ीद इस जो फ़ैसला हुआ है या जो पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर का बहुत अहम किरदार है। अब सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो रोल ओवर का मामला था, कर्ज़ रोल ओवर करने का मामला, वो हल हो चुका है तो इस पे बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत पाकिस्तान कब ऐलान करेगी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इशारों में बात क्यों की है? आइनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हुकूमत के लोग कहते हैं कि मौलाना साथ हैं तो हम आइनी तरमीम ला रहे हैं। ये हकीकत है, फसाना है, ये तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब पाक के सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बाकी हम मुस्लिम लीग नून को देखें तो वो कुछ एतदाल से काम ले रहे हैं। ख्वाजा साहब ने भी पिछले 2 दिनों की निस्बत अपनी अप्रोच में कुछ ठंड तो लाई है, लेकिन वो उस तरह ठंडे नहीं हो पा रहे हैं कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। क्या रीज़न है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर बात है कि हर सियासी पार्टी के अंदर नरम मिजाज लोग भी होते हैं, एतदाल पसंद भी होते हैं और गर्म मिजाज लोग भी होते हैं। और ख्वाजा साहब इन दिनों ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है। बाज़ लोग तो उनके मुखालिफिन तो कहते हैं वो अपनी सीट हलाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जो बात कर रहे हैं वो अपने तय नहीं कर रहे, कोई ना कोई उनके पीछे भी होगा। और वो इसलिए ये सब कुछ नहीं कर रहे होंगे कि माजी में उनके साथ ज़्यादती होती रही है। ज़्यादती तो फिर सब क्लेम कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, PTI वाले भी, मुस्लिम लीग नून वाले भी। और लेकिन इस मौके पर खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की वो उसने कहा ये कमेटी उस वक्त बनी है जब पानी सर से गुज़र गया है। और यही देखें ना किस कदर तशवीशनाक बात है या अफसोसनाक बात है या शर्मनाक भी कहा जा सकता है कि एक बात स्टैंड लेते हैं जनाब एजाज सादिक साहब जो नेशनल असम्बली के काबिल एहतराम स्पीकर हैं, वो 10 लोगों को मुअत्तल करते हैं और इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ गलत हुआ है और ये 10 लोग जो थे उस गलत कारी में शरीक थे और तकद्दुस पामाल हुआ है। लेकिन IG इस्लामाबाद कहते हैं कि नहीं, सब कुछ जो है वो एजाज सादिक साहब, आज तो एजाज सादिक साहब ने कह दिया है कि अगर ये कहा जा रहा है कि स्पीकर की इजाज़त से हुआ है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। एक स्पीकर की बड़ी तौहीन है कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। एक तो ये गलत काम हो, असम्बली का तकद्दुस, रिवायात, जमहूरी इक़दार पामाल की जाएँ और उसका मलबा सारा जो है वो स्पीकर पर डाल दिया जाए जो उसकी तहकीकात कर रहा है और कोशिश कर रहा है।
مطمئن کر رہا ہے اپنے ارکان کو کہ جی دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہوگا. جب آپ یہ کہہ دیں آئی جی لیول کا بندہ یا عطا اللہ تارڑ صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ درست ہوا ہے, اور خواجہ صاحب بھی آلموسٹ یہی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ساری پوزیشن ان کی کمپرومائز ہوتی ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو خواجہ صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو بھی کہتے رہے ہیں, لیکن پریویل جو ہوگی وہ ہوگی جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, جو اسپیکر ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ خواجہ صاحب کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جتنا کر دیا ہے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, انہیں ساتھ چلنا چاہیے دوسروں کے. اچھا ماضی میں اگر چلے جائیں گے تو یہ تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. وہ مجھے پیچھے جائیں گے 18 میں, 18 سے 13 میں چلے جائیں گے, 13 سے 8 پہ چلے جائیں گے. یہ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں ماضی کی, تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں. حقیقت تو یہ ہے. بہرحال خرم دستگیر صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا. وہ ایک ادم صاحب کا شعر ہے, ہمسائے ہیں جناب خرم دستگیر صاحب کے سیالکوٹ کے ہیں, وہی گجرانوالے کے ہیں. وہ ہے کہ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی, کون ہے جس نے میں نہیں چکھی, کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. آنکھوں میں سارے ڈوبے, آنکھوں میں سارے ڈوبے. کوئی بنیادی سوال کہ کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم تو یہ ارشاد سے پہلے بھی بات کرتے ہیں, اور پچھلے تقریباً 10-15 سال سے تو بہت تواتر سے یہ بات پاکستان کا میڈیا کرتا رہا کہ جو ہم بشمول ساری سیاسی جماعتیں جو برتاؤ رہا پارلیمان کے اندر, یہ خود پارلیمان کو کمزور کرنے میں بھی کردار ادا کرتے رہے. خرم صاحب, بلاول صاحب نے کل کہا کہ جو حکومت ہے اس کا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہے, لیکن خواجہ صاحب جو اتنی تیش میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس تیش کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ سنجانی میں جو تقاریر ہوئی اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں, تشدد کو ابھارا گیا, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں انگریزی میں. اور کہاں ابھارا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جتھا لے کر اڈیالہ جیل توڑیں گے, یہ دوسرے صوبے کی جیل ہے, اور وہاں سے اپنے لیڈر کو وہ آزاد کرائیں گے, نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لاہور پر لشکر کشی کریں گے, اور انہوں نے لاہور کی خاتون وزیر اعلیٰ کو بڑے نازیبا کلمات ادا کیے. پھر انہوں نے پاکستان کی خواتین صحافیوں کے بارے میں بےہودہ کلمات ادا کیے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کی افواج کو دھمکی دی. تو لہذا ایک بڑی سنجیدہ, یہ صرف سنجانی میں اب یہ کہہ سکتے سیاسی تقریر تھی, تو لہذا کیا ہو گیا, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, دیکھیں عام ایک کوئی ایم این اے جس کے پاس اس صوبے کی پولیس ہے, وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا, لیکن صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کے تشدد کی دھمکیاں دے گا اس جماعت کی طرف سے جو 9 مئی کر چکی ہے, جو 126 دن اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن اور پارلیمنٹ کے پر حملہ آور ہو چکے ہیں, تو اسے سنجیدگی سے لینا پڑے گا. دیٹ سیڈ, اب اگر جو ہے ہم ایک ایسے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں یہ کمیٹی بیٹھی ہے, تو اس کمیٹی کا بہترین نتیجہ یہ ہو سکتا ہے تمام جو سابق ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے, کہ ایک تو نمبر 1 دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا جائے کہ پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ان کو, اس سے پہلے اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو, پی ٹی آئی نے 31 اگست 2014 کو تاراج کیا تھا جب وہ جنگلہ توڑ کر اندر آئے تھے, تو لہذا اس کے بعد اب پولیس نے کیا ہے. تو لہذا یہ جو لوگ شور مچانے والے ہیں یہ خود کئی ہفتے پھر پارلیمان کے لان میں اپنے ٹینٹ لگا کر بیٹھے رہے تھے بغیر کسی اجازت کے. تو پارلیمان کا تقدس پہلی دفعہ پامال نہیں ہوا, خود یہ بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں پر اس پر دستخط کریں کہ ہم پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ہم اس کا تقدس بحال رکھیں گے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں, کہ اسپیکر کی یہ ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ اگر 4 لوگ پکڑے ہوئے تو ان میں سے 2 کا پروڈکشن آرڈر ہو جائے اور 2 کا نہ ہو. اسپیکر کی طرف سے آٹومیٹک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رکن پارلیمان گرفتار ہوا ہے تو اس کو ایز اے روٹین اور ایز اے رائٹ اس کو پروڈکشن آرڈر پروڈیوس کر کے اس کو اس ایوان میں کاروائی میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے.
خرم صاحب، ایک تو یہ جو اسپیکر والا ہے یہ تو ظاہر ہے آپ ترمیم کریں کہ رولز آف بزنس جو ہیں اس کے مطابق آئندہ کے لیے پابند کر دیں. ابھی تو یہی ہے نا کہ جو درخواست دے گا اس کے پروڈکشن آرڈر، اور آج اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جس کی درخواست آئی ایک بھی میں نے ریجیکٹ نہیں کی، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. یہ تو خیر دوسرا پہلو ہے. یہ جو تقریریں ہیں، جو گفتگو ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیس کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ارکان کو گرفتار کر سکے؟ یہ کمیٹی جو بیٹھی ہے جس سے خواجہ صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے، یہ تو اس معاملے پر بیٹھی ہے، سنجانی کے معاملے پر تو نہیں بیٹھی. جی یہ درست ہے، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں میں پھر کہوں گا کہ تشدد اکسانا اور پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ کے پاس اور میرے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، اس پر کچھ قدغنے ہیں، ان قدغنوں کو بھی توڑا گیا اس نے. تو لہٰذا جب ایسے ایشوز ہوں گے اور ماحول ایسا بنے گا، دیٹ سیٹ حکومت کی بہرحال ایک حتمی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کی باؤنڈز کو کا جو تقدس ہے وہ قائم رکھے، چاہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ماضی میں اس تقدس کو قائم نہیں رکھا. یہی فرق ہونا چاہیے، اور اسی لیے ایاز صادق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے. اور ضروری ہے کہ چاہے ہمارے سامنے ایک فاشسٹ جماعت ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، لیکن ان کے بھی جو جمہوری حقوق ہیں ان کا پارلیمان کی حد تک ہمیں ضرور تقدس قائم رکھنا. صحیح ہے. نہیں، جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کی تو اپنی اتھارٹی اور ریٹ جو ہے ایروڈ ہوئی ہے ان کی، تو یعنی آئی جی اسلام آباد یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، تو وہ صرف کوئی مہربانی نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی اتھارٹی بھی قائم رکھنی ہے. جی دیکھیے، اسپیکر چونکہ ہم نے اسد کیسر صاحب کا پورا دور میں کہہ سکتا ہوں میرے اوپر سے گزرا ہے. ایسے اسپیکر بھی آئے ہیں اسد کیسر صاحب جن کی موجودگی میں حکومت وقت نے، ان کے وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر اپوزیشن کو بجٹ کی بھاری کتابیں ماری اور وہ دیکھتے رہے. میری خود گردن پر ایک ایسی کتاب لگی تھی اس دن، غالباً جون 2021 میں. پتہ نہیں میرے حقوق کہاں تھے اور تقدس کہاں گیا. وہ ہم سب لوگ جن کو وہ کتابیں لگیں اور حکومت کے وزراء نے ماری. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ کتابیں چل رہی تھیں تو آج کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ بطور وفاقی وزیر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر سے چند قدم کھڑے ہو کر ان کو بہت ہی بےہودہ زبان پہ جو ہے دان کر رہے تھے. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. اس وقت ہمارے حقوق ظاہر نہیں تھے، لیکن ابھی بھی فرض یہی ہے کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس مثال کو جھٹک کر ایک بہتر مثال قائم کی جائے. لیکن ایاز صادق صاحب کے سامنے جہاں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کی کسٹوڈین ہے، لیکن پھر اتنا ہی فرض ہے کہ وہ جو رولز اور قوانین کی پابندی ہے اس پر بھی یقینی بنائے. اور وہ پھر اگر کوئی سخت ایکشن لیں تو پھر یہ نہ ہوگی جی دیکھیں یہ تو جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. رولز ہیں وہ پھر رولز کی جو تقدس قائم کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے تحفظ کے لیے رولز چاہیے تو پھر ہر شخص کے تحفظ کے لیے رولز چاہیے. ٹھیک ہے، آئینی ترمیم پھر شاہ صاحب بات کر لیتے ہیں. خرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون تو کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے متعلق بھی پر امید ہیں، کافی یقین ہے انہیں کہ وہ ساتھ دیں گے. لیکن آج جو مولانا نے اسمبلی میں کہا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ انہیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا یہ امید حقیقی ہے یا صرف امید ہی ہے کہ مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے؟ سنیے. کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. جی خرم صاحب، یہ آپ نے سنا مولانا کو، تو کیا مولانا کی حمایت آئینی ترمیم کے لیے حاصل ہے حکومت کو؟ جی حکومت اپنی تگ و دو جاری رکھے ہے، اور جب حکومت کانفیڈنٹ ہوگی تو پھر جو پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی قانون سازی کے لیے کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کی منظوری دے دی جائے گی. جب تک کابینہ کا اجلاس بلا کر منظوری نہیں دی جا سکتی
تب تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تگ و دو کا وقت ہے. تو مولانا سے گفتگو جاری ہے, دوسری جماعتوں سے بھی جاری ہے, اور سب جماعتوں کو دعوت دی جائے گی جب یہ ایک دفعہ قانون پارلیمان میں پیش ہوتا ہے کہ وہ اس ترمیم کی جو مجوزہ ترمیم ابھی 50 سرائیاں ہیں اس کی حمایت کریں. تو سب کی حمایت درکار ہوگی اور اس میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے, لیکن حکومت اس معاملے میں پہلے سے زیادہ مثبت ہے. خرم صاحب, یہ تاثر دیا جا رہا ہے, کل رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمیں ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی کے بعض ارکان بھی ہمیں ووٹ دیں گے. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو سعد بلوچ صاحب اٹھائے گئے ہیں, پہلے ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا, اور کچھ اور ارکان بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ جی ہم ووٹ دیں اس ترمیم کے حق میں. اگر یہ پی ٹی آئی کے ارکان سے ووٹ لیا جاتا ہے دباؤ ڈال کر یا کسی اور طریقے سے, تو یہ جسٹیفائیڈ ہوگا, اور کیا اس طرح کی ترمیم کو کوئی تقدس حاصل ہوگا؟ جی نہیں, جسٹیفائیڈ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. دباؤ تو کبھی جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا, لیکن ہر رکن پارلیمان کا اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو وہ پھر اس کا ذمہ دار ہے. وہ پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب ایک دفعہ آپ اس ایوان کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو اس ایوان کے دباؤ کے باہر کے دباؤ کو جھٹکنا ہی عوامی نمائندگی ہے. تو اگر کوئی شخص عوامی نمائندگی کا فرض ادا نہیں کر پاتا اور دباؤ میں آ جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جواب اس نے خود دینا. صحیح ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے برادر اور دوست ممالک کے, انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور IMF کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر سے نبھایا ہے اپنے ساتھ کو. تو کیا سمجھیں کہ پاکستان کا جو IMF کے سلسلے میں قرض رول اوور ہرڈل تھا وہ دور ہو گیا ہے, پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے قرض ہے وہ رول اوور ہو گیا ہے؟ جی, IMF کا معاملہ بڑا ایک پیچیدہ ہوا, کیونکہ جتنے بھی اس قسم کے معاملات تھے ان کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے موقع پر حل کر لیا گیا. تو سٹاف لیول ایگریمنٹ کو اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایشوز کو ریز کرنا بڑے اچنبے کی بات ہے IMF کی طرف سے. اور اگر ان کو رول اوورز پر ایشوز تھے, رول اوور تو اس سے پہلے بھی معاملہ تھا, اسی لیے جو ہے وہ یہ ایشو جو ہے اس میں تاخیر ہوئی, اور جب جولائی میں ہو گیا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اب بجٹ کے اندر تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں. بہرحال ان کی طرف سے اگر مزید کوئی انڈرسٹینڈنگ مانگی گئی ہے, اور وزیر اعظم نے آج بڑی چونکہ محتاط گفتگو کی ہے تو میں بھی محتاط گفتگو کروں گا کہ اگر اس میں اب بہتری کے امکانات ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد IMF کا بورڈ بھی اس پروگرام کی منظوری دے دے. خرم صاحب, جب پچھلی دفعہ یہ IMF کا معاملہ اڑا ہوا تھا تو اس وقت میں نے پرائم منسٹر سے, شہباز صاحب ہی تھے, سوال کیا تھا کہ جی کیا کوئی اس قسم کا دباؤ ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, اور کیا دباؤ ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ کسی قسم کا دباؤ ہم قبول نہیں کریں گے. آپ نے چند دن پہلے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ جب یہ ہو جائے اسٹاف لیول معاہدہ تو ایگزیکٹو بورڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں پھر سیاست جو ہے وہ ہوتی ہے انوالو. تو کس قسم کے مطالبات ہو سکتے ہیں جو IMF یا اس کے پیچھے کی طاقتیں جو ہیں ہم سے منوانا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے ناقابل قبول ہے؟ یہ تو بظاہر بہانے ہی لگتے ہیں, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. دیکھیے, بڑا واضح ہے کہ دنیا کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کے اندر ایک دھڑاڑ آ رہی ہے جس میں, اور ابھی کل ہی اس پر مزید دنیا میں کافی گفتگو ہوئی کہ یوکرین کے معاملے پر رشیا اور ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان پر ایشو ہوا, ٹیکنیکل ٹرانسفر کے اوپر چین کا جو رول ہے رشیا کو سپورٹ کرنے میں. تو پاکستان کا جو اصل میں چین کے ساتھ تعلق ہے, اور جو سی پیک ہے جس نے پاکستان کے ساتھ جو چین کی دوستی تھی اس کو ایک مستقل معاشی اور تصویراتی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا سی پیک نے, وہ دنیا کے لیے, مغربی دنیا کے لیے ایک بڑی, خاص طور پہ امریکہ کے لیے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ چین ان کا ایک اس کا ابھرتا ہوا ایک جو ہے
رائیول ہے, جو مقابلے پر آئے گا. تو لہٰذا وہ جو ہیں اپنی کوشش پوری جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے چین کو کنٹین کرنا ہے, انہوں نے اس کو اپنے اس جگہ پر محدود کرنا ہے. تو چین کا جو محدود کرنا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ پاکستان ہے, اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی, مجھے یاد ہے کہ معید یوسف تھے سیکیورٹی ایڈوائزر حکومت پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا تھا جب انہوں نے سیکیورٹی پالیسی دی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر چین ہوگا. تو یہ پوزیشن برقرار ہے اور اس پوزیشن کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. جی, یہ ایک زاویہ, درست زاویہ ہے آپ کا کہ ہماری وہ پوزیشن برقرار ہے, اور جس کے جو کہ اس میں جو اسٹرینتھ آئی ہے اس پوزیشن میں کہ جو امریکہ نے آج سے 20 سال پہلے ہندوستان کو اپنا تصویراتی پارٹنر منتخب کیا تھا, اور جس میں زیادہ پریشانی یہ تھی کہ جو نیوکلیئر سپلائز گروپ ہے اس میں امریکہ نے اپنے تمام اثر کو بروئے کار لاتے ہوئے ہندوستان کو اس کی ایک عارضی ممبرشپ دلائی تھی. پاکستان اب تقریباً 20 سال سے اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اس معاملے میں. تو لہٰذا وہاں جو اب ایک طرف امریکہ اور ہندوستان ہے بڑا واضح طور پہ, اور پھر یہاں دوسری طرف چائنا اور پاکستان ہے, اور بیچ میں خطے کی جو بدلتی صورتحال, اس میں بدلتی صورتحال جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کا جو ارد گرد کا علاقہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہے, چائنا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, تو یہ مت بھولیں کہ ہمارے جنوب میں ہم سے 20 میل دور مشرق وسطیٰ بھی ہے, یعنی گوادر سے چند قدم دور مشرق. تو لہٰذا وہ تمام ایشوز جو پوری دنیا میں ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے, ان کا اثر پاکستان کی, اور پاکستان چونکہ اس معاملے میں ولنریبل ہے, یعنی اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے معیشت کے معاملے میں IMF کے ذریعے, تو لہٰذا دوسری طاقتیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے حملہ آور ہوتی ہیں مگر. جی صحیح. اچھا, ایک سیکرٹری جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن نے یہ کہا کہ نئے صدر کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یعنی دسمبر میں یا نومبر میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. یہ بات اس نے بڑے اعتماد سے اس نے کہا کہ میں مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, یہ تو الگ ایشو ہے سعودی عرب کیا فیصلہ کرتا ہے, لیکن کیا اس قسم کا دباؤ ہم پر بھی ہے یا ہوگا؟ جی, اس قسم کا دباؤ تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن ہمیشہ ہمارے جو مغربی فرمائش کہہ لیں. جی ہاں, یعنی ان کی طرف سے یہ تجویز دی جاتی ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو کچھ نرمی ہو سکتی ہے یا حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور PTI کی یہ دور حکومت میں عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس میں کچھ نرمی نہیں دکھائی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے. پہلی دفعہ کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی, ویزا ایشو کیے گئے, تو لہٰذا وہاں پھر ہمیشہ ایک کوشش تو جاری ہے, لیکن پاکستان کی قوم بھی اور پاکستان کی حکومت بھی اس معاملے بالکل واضح ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تھا اور نہ ہی تسلیم کریں گے, اور ہماری تمام ہمدردیاں اپنی جو بھی ہماری اس وقت صورتحال ہے ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں, جن کے ساتھ ابھی پاکستان غالباً تاریخ کے جو چند بڑے مظالم ہیں اس کا انہوں نے سامنا کیا پچھلے چند ماہ. صحیح. اچھا خرم صاحب, ایک اور بھی معاملہ اس سب جوڈس کے ملٹری ٹرائل سے متعلق, بانی PTI کے ملٹری ٹرائل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کی طرف سے رجوع کیا گیا اور یہ ٹرائل روکا جائے. حکومت کیا واقعتاً اس پہ کوئی غور و خوض کر رہی ہے؟ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کی طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک پیشگی جو درخواست دے دی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی, پیشگی درخواست کا تو مقصد ایک ہی ہے, پروپیگنڈا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً عدلیہ کا ایک ناحق جھکاؤ اس وقت PTI کی طرف ہے, تو لہٰذا اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت بڑی واضح ہے کہ جو اگر کوئی سویلین کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ سویلین عدالت میں ہوگا, لیکن اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی ہے جس میں افواج پاکستان کے کچھ ریٹائرڈ افسر یا حاضر سرونگ لوگ بھی شامل تھے اس کنسپیرسی میں, اور اس کنسپیرسی کا تعلق جو ہے وہ افواج پاکستان سے تھا, تو پھر وہاں واضح قانون میں بھی گنجائش موجود ہے سویلین کا ملٹری ٹرائل کرنے کی, اور خود اس کی مثال جو ہے
وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے 26 سویلین پاکستانیوں کا سویلین ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. نہیں، حکومت کی اپروچ اس ضمن میں کیا ہے؟ ظاہر آپ تو بات ان پرنسپل کر رہے ہیں. 26 کا ٹرائل ہو چکا ہے، 27ویں کا ہونے جا رہا ہے. نہیں حکومت میں پھر دوہرا دیتا ہوں، حکومت کا ویو یہ ہے کہ جو ان کے پاکستان کے قانون کے متعلق اگر جو غیر قانونی عمل ہوا ہے، جرم ہوا ہے، تو وہ پاکستان کی عدالتوں میں ہوگا. لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہے جس میں افواج پاکستان کے لوگ یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی بغاوت یا کنسپیریسی تھی تو وہ ملٹری ٹرائل. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، کل محمد علی درانی صاحب نے جو بات کی تھی اور آج مولانا کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے پارلیمان میں، تو اس کا مطلب کہ محمد علی درانی صاحب اس وقت تک جو بات ان کی بات تھی وہ صادق آ رہی ہے، وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. تو اب اپوزیشن کو کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے کہ مولانا انہی کے ساتھ ہیں، اور حکومت کو واقعی وہ جس کو کہتے ہیں کہ چٹی نہ ہو چکی ہے. ایک بات مولانا کا ایک اور کلپ میں نے دیکھا ہے، اسمبلی کا یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے، اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے. یہ ایکسٹینشن کی تو انہوں نے مخالفت کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی گیم چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو پھر یہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا جائے. مولانا نے کہا ہے کہ جی سینیارٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اہل ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی ذہنی مریض ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بن جائے. یہ اس دن والا ہی ریکیپ ہے کہ ساری بات کر کے 45 کی اسمبلی ہے، یہ 47 کی ہے، اب اسی سے کام چلانا ہے. تو دیکھیں، کتاب الحیلہ ہے، کتاب الحیل اس کو کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ تو پڑھی ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ وہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ان کو حکم ہوا کہ یوم سبت پر آپ نے شکار نہیں کرا مچھلی کا، تو ایک دن پہلے وہ بند کر کے جھیل کو، دریا کا کچھ حصے کو، مچھلیاں وہ جمع ہو جاتی تھیں، وہ جا کے دوسرے دن اٹھا لیتے تھے. وہ کہتے جی یوم سبت پر تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے دوسرے دن وہ کیا ہے. تو وہ ہلا ایک بنا لیا کہ جی یوم سبت کی وعید سے بھی بچ گئے اور مچھلیوں کا شکار بھی ہم نے کر لیا کہ جی ہم نے تو شکار کیا ہی نہیں، چلتے اس سے، وہ تو وہاں مر جاتی ہیں اگر ہم نہ اٹھاتے تو. لیکن بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مولانا کے جو الفاظ ہیں ان کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. نہیں، کون سے والے الفاظ؟ انہی الفاظ کو کہ جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں، اگر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو کل کو پارلیمنٹ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سپریم ہیں، پھر 5 سال ہماری بھی ایکسٹینشن دے دیں. جب 5 سال پورے ہو رہے ہوں تو کہیں جی 5 سال ابھی ایکسٹینشن، ہنستے ہوئے یہ بات کی. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل اصل میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ملک کی مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال ہے، اور ایک ہے KPK کی اور بلوچستان کی صورتحال. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہرگز پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ سیاست بہرحال انہوں نے کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلم لیگ کی طرح وہ کہیں کہ جی ہم ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دے دی، اور اس کے بعد جب سیاست بھی نہ بچے اور بھی مسائل کھڑے ہو جائیں اور پھر 47 کا سہارا لے لیں، تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. ان کی کوشش. اور دوسرا یہ ہے کہ کل ہم بات کر رہے تھے، وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین قاسم نون کو میرے خیال بنا دیا گیا ہے. اچھا، تو اب کشمیر کمیٹی تو کم از کم خالی نہیں ہے. تو وہ چیئرمین کوئی نیا بھی تو آ سکتا ہے. نیا تو آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، خالی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے. لیکن ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں مولانا یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا ارشاد صاحب، جی جو بھی معیشت کے حوالے سے شرح سود کم ہو گئی، مہنگائی 9.6% ہو گئی، وزیر اعظم اشارہ کر رہے ہیں کہ قرض رول اوور ہو گیا، IMF پروگرام ہو گیا،
اتنے گھمسان کے رن کے باوجود اگر حکومت یہ سب کر پائی ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تسلی تو مولانا کو ادھر سے بھی ہوگی کہ کارکردگی تو بہتر ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ایک ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں، ایک ہے عوام آپ کے نیریٹو کو قبول کر رہی ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ تو کام پہلے بھی ہوا تھا نا، 16 مہینے میں بھی یہ سارے کام ہو گئے تھے نا. لیکن مسئلہ وہاں کا وہاں کھڑا ہوا ہے کہ کیا آپ آج یا 6 مہینے بعد یا سال بعد عوام کا جو ایک بنیادی مسائل ہیں، دو، بے روزگاری اور مہنگائی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے پاس وسائل ہیں؟ ایک بات یہ نہیں ہے. دوسرا، کوئی ایسا نیریٹو آپ کے پاس ہے جس سے عوام مطمئن ہوں اور عوام یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے. نیریٹو تو کارکردگی ہی ہوگا نا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مطلب اگر تو یہ نون لیگ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی طرف جائے گی تو میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. بات کارکردگی کی ہو رہی ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، کارکردگی ہی تو سب سے بڑا ایشو ہے نا. کہ کارکردگی کے لیے جو آپ کو وسائل چاہیے، جو ماحول چاہیے، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں نہ ماحول ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں آتا، ماحول نہیں بنتا، یہی آپ چاہتے ہیں کہ ماحول ٹھنڈا ہو اور خواجہ آصف صاحب جیسے جو مہربان ہیں، دوست ہیں، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیتے. اسپیکر ایاز صادق صاحب ایک بیان دیتے ہیں اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ سارا ملبہ ان پر ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح ماحول نہیں ہوگا. ایک بات، جب یہ ماحول نہیں ہوگا تو پھر وسائل کیسے جنریٹ ہوں گے اور کیسے آپ عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ میں وہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جی وہ کوئی نعرہ مستانہ بلند کر دیں، یہ تو بات میں نہیں کر رہا. شہباز شریف صاحب کی جو شہرت ہے ایک عملیت پسند سیاستدان کی ہے اور جو ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ 16 مہینے میں بھی سامنے نہیں آ سکی، ابھی بھی 6-8 مہینے میں نہیں. شاہ صاحب سوال یہ جو 6-8 مہینے جو میں نے آپ کو بھی ریفرنس دیا ہے، یہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف تو آ رہی ہیں اور اتنے شور شرابے کے باوجود آ رہے ہیں. ابھی ٹائم اٹس ٹو ارلی ٹو سے نا، ابھی تو حکومت کو سال بھی نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کیا یہ چیزیں مولانا کے لیے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وعدے وعید پہ نہیں کریں گے. وہ جب دیکھیں گے کہ واقعتاً حالات ایسے، حکومت میں کیوں شامل پیپلز پارٹی نہیں ہو رہی، اس کو تو بھی یہ سب کچھ بتایا گیا ہوگا. اگر وہ نہیں شامل ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی تک معاملہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ورنہ وہ شامل ہو جاتے بجٹ کے موقع پر. بلاول صاحب نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں کل اس بات کی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، یہ ریئل ایشوز تو شامل ہو جائیں، تو شامل ہو جائیں. دیکھیں وہ بات یہ ہے، میرا جو سوال ہے یہ ایونٹس آف دی پیپلز ڈے ہیں. پارٹی کا تو معاملہ یہ ہے، دیکھیں جی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جہاں تک اصول کی بات ہے، نیریٹو کی بات ہے، وہ تہی دامن ہیں. ان کو جو مطمع نظر زرداری صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم 2-3 عہدے لے لیں، وہ لے لیے. اس کے سوا بلاول کے پلے تو کچھ نہیں ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی کہ جب مشرف کے دور میں ججوں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر 68 سال کی گئی تھی، 62 سے 68 سال کی گئی تھی، تو اس وقت پیپلز پارٹی سب سے زیادہ مخالف تھی. اور جب ایم ایم اے نے اس کو 65 پہ لے آئے، ساری اپوزیشن نے کیا، تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تنقید مجھ پر پیپلز پارٹی کر رہی تھی کہ 65 کیوں جی سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر جو ہے. وہ باتیں ٹھیک ہیں، آج جو ہے وہ 68 سال پہ بھی تیار ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے. اور فضل الرحمان صاحب کو ملنے کون گئے تھے؟ زرداری صاحب گئے تھے نا. اس کا مطلب ہے ان کا وہ جو اصول تھا پہلے کا، اصول تو یہاں کسی کے نہیں ہے. اگر سیاسی جماعتوں کے اصول ہوتے، بات نہیں، بات ان کی ہو رہی ہے جو بات اس وقت کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی ہے، جو جن کی اصول پسندی جو ہے اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. شاہ صاحب اوورآل دیکھا جائے ہمارے یہاں دس از انفارچونیٹ جو ہم بات کرتے ہیں ان پرنسپل، نہ ریئل ڈیموکریسی ہے سیاسی جماعتوں میں، نہ کوئی اصول ہیں. اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے تو آپ نے دیکھی ہو تو ضرور بتائیں. جماعت اسلامی ہے وہ الیکشن، لیکن جماعت اسلامی خاندانیت بھی اس میں نہیں ہے. نہیں، وہ جمہوری روایات اس کی ضرور ہیں، لیکن اصولوں سے متعلق بات کی جائے تو وہ آج کل تو خیر حافظ نعیم صاحب نے آج کہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ بل نہیں دیں گے اگر ریلیف نہ دیا گیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. میرا جو ایک سوال ہے، یہ تو ایونٹس آف دا ڈے ہیں جو خواجہ آصف بات کر رہے ہیں. جو جس وقت جو بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو ذمہ دار ہے نا اسی پہ بات کی جاتی ہے. ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے اس جو سنجیدگی ہے یا سنگینی ہے معاملے کی، ہم اس کو
कम कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई एक्सटेंशन होती है, जजों सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया जाता है, अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अक्सरियत की बुनियाद पर गैर मौसर किया जाता है तो ये इस मुल्क के साथ दुश्मनी होगी। सही है, ठीक है, इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ होगा, तो हमें उसी पर रहना सही, चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इरशाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, कल जो उन्होंने स्पीच की है, वैसे बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा कि सॉफ्टवेयर मैं भी अब अपडेट कर सकता हूँ। शायद वो इस बात का एतराफ़ भी कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन वो झलक नहीं आई उनकी तकरीर में। क्या अंदाज़ है आपको, जब पता है इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, आप एक फेडरेशन हैं, और आप ख़ुद ज़रूरत क्या है कि ये स्टेटमेंट देने की, आपको भी पता है ये काम आप कर नहीं सकते कि मैं अपना वफ्द भेजूँगा, ये मेरे लोग हैं, मतलब इस जेस्चर का मकसद क्या है उनका? वो क्या सियासत ही कर रहे थे? वो उस पोस्ट पे जिस पे बैठे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी कि वो एक आइनी तरीके से बात करते, पार्लिमानी तरीके से बात करते? बात यह है कि इस वक्त ये संजानी का जलसा हो, संगजानी है ना, संगजानी का जलसा हो, अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर हो, जो मुखालिफ सियासतदानों के हवाले से भी और मुखालिफ सियासी कारकुनों के, सहाफ़ियों के हवाले से भी, सहाफ़ती कारकुनों के हवाले से भी, वो सारी की सारी पस मंज़र में चली गई एक हिमाकत की वजह से। एग्जैक्टली, हुकूमत की या हुकूमत के मातहत पुलिस अफसरान की हिमाकत की वजह से सारा मलबा जो है वो उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया। इस वक्त इशू ये बन गया है कि क्या इस मुल्क में पार्लियामेंट की या पार्लियामेंटेरियन की कोई तकरीम है या नहीं है, ठीक है ना। अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए। देखना, ये बात उन्होंने कल की, इसको डिस्कस कहीं नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि उससे बड़ा वाक़या हो चुका है। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो विफाक पे हमला करा दिया। अकेले ख्वाजा साहब हैं ना, अकेले ख्वाजा साहब तो हर बात, ख्वाजा साहब तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब छींक मारें तो वो भी विफाक पर हमला करार देते हैं। मसला ये है कि उनका कोई वज़ीर ख़ारजा हैं इस मुल्क के, इसहाक डार साहब, उनका कोई बयान आया है? कोई दफ्तर ख़ारजा को कोई बयान आया है? कोई किसी और ने बयान दिया है? अगर वो इतना ही संजीदा या संगीन मामला हो तो वो बात करें ना। ख्वाजा साहब तो जो अपना उनका काम है उस पे तो वो कभी बात ही नहीं करते। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल हुई, ख्वाजा साहब का बयान आपने देखा कभी? ठीक है ना, ख्वाजा साहब को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं उसकी तायद कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी गलती से, अपनी गलतियों से वो मामला जो डिस्कस होने चाहिए थे या हो रहे होते, जिसको रोकना चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए, वो पीछे डाल दिया, वो पीछे डाल दिया। और दिफा वो इस बात का कर रहे हैं कि जी ठीक है, क्या हो गया अगर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यही कह रहे हैं ना ख्वाजा साहब जी। यानी स्पीकर साहब सारी इत्तेहादी, उनके MQM जैसा इत्तेहादी भी मजम्मत कर रहा है उस वाक़े की। बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, इस मामले को तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बजाते खुद भी कोई इतना सीरियस नहीं लिया। कोई एक वो अज़मा बुखारी साहिबा आती हैं, वो बात करती हैं बतौर तर्जुमान, उनका काम है, उन्होंने करनी है। बाकी कोई इतना जो पंजाब हुकूमत की काबीना है उसमें से भी कोई लोग सामने नहीं आए। नवाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इवन कैप्टन सफदर साहब भी कुछ नहीं बोले। मैं वही कह रहा हूँ कि एक नॉन इशू को आप इशू बना रहे हैं, या जो इशू बन सकता है उसको आप इशू बनाने के लिए वो जो बड़ा इशू है उसको कम, लोग ये समझते हैं कि असल में उधर से तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अली अमीन साहब का जो अंदाज़े तकल्लुम, उनका अंदाज़, ये बातें करना, क्या ये एक वज़ीर आला ख़ा अली अमीन हो या कोई भी हो, ये जब 80s में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते थे तो मेरे जैसे जो कारकुन सहाफ़ी हैं उस वक्त भी नापसंद करते थे। विफाक और मज़बूत विफाक, मज़बूत सूबे भी, लेकिन मज़बूत विफाक इस मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हम भारत जैसे बड़े दुश्मन के घेरे में हैं।
اور یہاں ہم یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ وفاق کو کمزور کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ تو کوئی شخص تائید ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی وزیر اعلیٰ دھمکیاں دینا شروع کر دے، یہ کہنا شروع کر دے کہ جی ہم جائیں گے اور جا کے فلاں کو. بھئی آپ کے پاس دباؤ ڈالنے، آپ مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم سے بھی، ملتے ہیں، آپ ایپیکس کمیٹی میں آتے ہیں، آپ دوسرے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آتے طاقتور ہیں، لوگ کہتے ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بات پبلکلی جب کہتے ہیں تو عام آدمی کو زبان کھلواتے ہیں آپ، یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کو بھی تو عقل سے کام لینا چاہیے، یہ بھی تو نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں. اور صحیح ہے. جی ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو سعودی عرب نے اور چین نے ابھی تک، کیونکہ ہم اس کو ہائپوتھیٹکلی کنسیڈر کریں گے، یہ مہربانی جو ایک بار پھر کی ہے، اس روایت کو برقرار رکھا ہے. اب کی بار بھی انہوں نے ساتھ ہمیں کچھ مشورہ دیا ہے بطور دوست، یا حسب روایت انہوں نے مہربانی کر دی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عبداللہ صاحب نے، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہیں. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ چل رہا ہے، بظاہر تو مولانا صاحب نے ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے. گزشتہ روز رانا تنویر صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین، ہمارے پروگرام میں تھے. وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے اور وہ کیسے آپ کی حمایت کی تائید کر رہے تھے، آپ بھی سن لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. آپ مہربانی کریں، صاحب بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ترمیم آنی ہے، 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی. 2/3 میجورٹی کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ نے کی ہوگی اور سارا آپ کو پتا ہوگا. اگر ترمیم آ رہی ہے تو اٹ مینز کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. حافظ صاحب اگر ترمیم آ رہی ہے تو مولانا بھی ساتھ ہیں، لیکن آج مولانا صاحب نے اور بات کی ہے. یہ چل کیا رہا ہے ایکچوئل جے یو آئی فے کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں، اس اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے آئینی ترمیم والے معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پارلیمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں قانون سازی ہو، آئینی ترامیم ہو، فنکشن ہو، فعال ہو پارلیمنٹ. لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. جب آپ کوئی آئینی ترمیم کریں گے، یہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت کے لیے 224 نمبرز کی ضرورت ہے، اور حکومت کے پاس 224 پورے نہیں ہے، 210 یا 211 ہے. اب وہ اس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت جے یو آئی سے پورا کرنا چاہتی ہے حکومت. اور اس سلسلے میں ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی بھی، اور انٹیریئر منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی. اور آپ نے ابھی رانا تنویر صاحب کی ریکارڈنگ سنوائی، ان کا ایک کلپ. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سپورٹ کریں گے. لیکن آج مولانا صاحب نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی، تو آپ اس کو بنیاد بنا کر کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن جج کا ہو یا ایکسٹینشن جنرل کا ہو، دونوں غلط ہے، یا کسی بیوروکریٹ کا ہو. تو جب غلط ہے تو پھر غلط کی حمایت مولانا کیسے کریں گے؟ جب غلط ہے تو پھر غلط کی سپورٹ مولانا کیسے کریں گے؟ جب جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے اس کی مخالفت کی. تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کی آج کی وضاحت کے بعد یہ کنفیوژن ختم ہونا چاہیے کہ حکومت اس خوش فہمی میں رہے کہ جمعیت علماء اسلام ہمیں سپورٹ کرے گی. مولانا صاحب کی آج کی وضاحت کے بعد میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام سپورٹ نہیں کرے گی. نہیں، یہ تو بالکل واضح ہو گیا آج کے بیان کے بعد کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ایکسٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ جو زرداری صاحب تشریف لائے، وزیر اعظم تشریف لائے، وزیر داخلہ آئے،
یہ کہہ کیا رہے تھے؟ ان کے پاس ریزن کیا تھا کہ جی کیوں سپورٹ کریں اس، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ جو ججوں کی اگر مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے تو؟ یقین جانیے ان دونوں مجلسوں میں نہیں تھا. اچھا. خواہ جناب آصف علی زرداری صاحب جب آئے اور میاں شہباز شریف صاحب جب آئے، دونوں میں نہیں تھا. جہاں تک میری معلومات ہے، میں نے دوستوں سے پوچھا ہے، شرکائے مجلس سے پوچھا ہے یا ان کا میں نے سنا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی آنا تو صرف ملاقات تک محدود تھی. اچھا. بے شک ہم نے ویلکم کہا، پھر آئیں گے ہم اس کا احترام کریں گے. ملنا جلنا ایک دوسرے کے پاس جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے سیاست میں. اور جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہے، وہ بالکل اسی سپورٹ کے لیے آئے تھے کہ ہمیں سپورٹ کرے، حکومت کو سپورٹ کرے. لیکن مولانا صاحب نے آج، آپ اس وقت بھی جواب دیا ہوگا کیونکہ میں نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا، میری معلومات یہی تھی کہ پارٹی کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری الیکشن کے بعد جو فیصلہ تھا کہ ہم نہ حکومت کو سپورٹ کریں گے نہ حکومت کا حصہ بنیں گے. جب فیصلہ یہ تھا پارٹی کا، یا ہماری جو مرکزی شورا کا اجلاس ہے اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا. 29 جون اور 30 جون کو 2 روزہ اجلاس تھا، میٹنگ ہوئی تھی، پورے ملک سے نمائندگی تھی اس میں، چاروں صوبوں کے تنظیمیں وہاں موجود تھی. تو اس لیے میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ مولانا صاحب سپورٹ کریں گے، بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. حکومت کی خواہش یہی ہے. ابھی آپ نے رانا تنویر صاحب کو سنایا، اب ان کی کلپ مجھے سنوایا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ JUI ہمیں سپورٹ کرے اور اس ایکسٹینشن کے بارے میں، نئے قانون سازی کے بارے میں. تو سوال تو یہی ہے جو مولانا نے اٹھایا، سوال یہی ہے کہ آپ ادارے کی اصلاح چاہتے ہیں، ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا ایک دو شخص کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر ادارے کی بات ہے تو پھر آئیے بات کریں، لیکن یہ تو ادارے کی نہیں ہے. ایکسٹینشن جس کی بھی ہو، جس نام سے بھی ہو، جس ادارے سے ان کا تعلق ہے، مولانا صاحب نے آج واضح طور پر کہا کہ وہ غلط ہے. تو جب غلط ہے تو پھر غلط کو مولانا کیسے سپورٹ کرے گا اور JUI کیسے سپورٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئیں ایمان سے، اس پر کمیٹی بھی بن گئی، اس میں آپ کی طرف سے کون ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تو نام آ گئے ہیں. یہ فرمائیں کہ اب جو نقطہ نظر ہے، خواجہ آصف صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب اور IG اسلام آباد تو کہتے ہیں کہ جی یہ ریئیکشن ہے اس واقعے کا جو تقریر ہوئی، جو جلسہ ہوا، اور گرفتاریاں سپیکر کی مرضی سے ہوئیں یا ان کے مشاورت سے ہوئیں، لیکن سپیکر بھی تردید کرتے ہیں، باقی جو حالات واقعات ہیں وہ اس کی بھی تردید نظر آتی ہے. آپ کی معلومات اس وقت تک کیا ہیں اس واقعے کے حوالے سے، اور یہ تحقیقات کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ میں بات بنیادی طور پر JUI نے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا 3 دن پہلے رات کو، جمعیت علماء اسلام میں آن دا فلور اور فلور سے ہٹ کے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ جو کچھ ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ، اگر PTI کے زمانے میں پارلیمنٹ لاجز میں جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ کو اپنے لاج سے نکال کے گھسیٹ کے بند گاڑیوں میں ڈال رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی، باقاعدہ احتجاج کال دی. PMLN بھی ہمارے ساتھ جماعت کڑی تھی، پیپلز پارٹی والے بھی کڑے تھے. لیکن آج وہی کچھ PMLN اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہا ہے. تو اگر اس زمانے میں وہ فسطائیت تھی، وہ فاسسٹ نظام تھا، تو آج کیا یہ فسطائیت، یہ فاسسٹ طریقہ کار نہیں ہے، نظام نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے کیا ریئیکشن دکھایا، اسپیکر نے کیا ریئیکشن دکھایا؟ کیا خواجہ آصف نے مذمت کی؟ نہیں کی مذمت. کیا عطا تارڑ نے مذمت کی؟ نہیں کی مذمت. اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں، میں نے سنا ہے کہ یہ ہوا ہے، میں ذرا دیکھوں کہ واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پورا ملک ساری رات یہی میڈیا کہتا رہا کہ یہ کچھ ہوا ہے. لوگ گرفتار ہوئے، لوگوں کو لے کے گیا پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹرین رات بھر وہاں پارلیمنٹ میں رہے، باہر نکل نہیں سکتے تھے، دروازے توڑے گئے، کھول دیا گئے، نقاب پوش اندر آئے. خود خواجہ آصف کہہ رہا ہے تو خواجہ آصف کچھ کہہ رہا ہے، عطا تارڑ کچھ اور کہہ رہا ہے. اور ہوا کیا؟ اسپیکر صاحب نے 3 CDA کے
ملازمین کو 4 CDA ملازمین کو سسپینڈ کیا ہے اور ایک سارجنٹ اور 3 اور سپاہی ہیں، ان بیچاروں کو 4 مہینے کے لیے معطل کیا ہے۔ بھائی یہ ذرا معلوم کرے، IG پولیس کہتے ہیں جب اسپیکر کے چیمبر میں سارے پارٹی کے نمائندوں کو پارلیمنٹرین کو بٹھایا، پرسوں جو جس رات یہ ہوا تھا اگلے صبح IG کو بلایا گیا، IG نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ریڈ کس نے کیا، یہ ریڈ کس نے کیا ہے، یہ کون حملہ آور ہوئے۔ اگلے دن جب میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اسپیکر سے مشاورت کی تھی، یہ سب کچھ مشاورت سے ہوا، اب کس کی بات آپ مانیں گے؟ نہیں اسپیکر کیا کریں؟ کس کی بات پر یقین کریں؟ صاحب اسپیکر نے IG بلا لیا، وزارت داخلہ کو خط میں بتاتا معطل کر دیے، پارلیمانی کمیٹی بنا دی، کیا کریں اسپیکر؟ نہیں اسپیکر وزیر اعظم کو فوراً اس پر کیبنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اس کا نوٹس لانا چاہیے تھا۔ اسپیکر اسی رات کو پارلیمنٹ ان کو آنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسپیکر چیئر کرنے سے انکار کرتے کہ اس وقت تک میں چیئر نہیں کروں گا جب تک میں اس کے گہرائی تک نہ پہنچوں کہ یہ کس نے کیا یہ کام، کون لوگ تھے، یہ نقاب پوش کون تھے جو آئے، انہوں نے دفاتر کھول کے گئے، یہ کون لوگ تھے، کیا یہ ایک عام سپاہی ایک عام پولیس کا کام ہے یہ؟ تو لہٰذا کل تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے حافظ صاحب، ان کے ساتھ بھی ہو ٹائم سکتا ختم ہے۔ ہو گیا ہے، قطع کلامی کی معافی، بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ، پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔